MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। अल्लाह ताला ने हजरत उमर फारूक को कबूल फरमा लिया। तो बहुत बड़े आदमी हैं मेरे भाई। तो जाहिर सी बात है उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। खैर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से वो यहाँ तक भी बोल पड़ी कि अल्लाह से डरो। अब हजरत उमर फारूक वहां से सीधे आए। आने के बाद अपने घर में रात भर गिरफ्तारी करने लगे, अल्लाह से दुआ मांगने लगे, ए अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। ये है अल्लाह का डर। गौर कर रहे हैं कि नहीं? इसे कहते हैं अल्लाह का डर। वो गुलिस्तान में शेख सादी ने एक जगह कहा है बोस्ता में कि सुनी दम की दर राहे उम्मीद और बीम बदारा बने का बबख्शद करीम। उम्मीद और बीम के बारे में, उम्मीद और बीम का मतलब समझते हैं, शौक भी हो डर भी दिल में कि अल्लाह माफ करेगा, क्या होगा हमारा, और उम्मीद भी हो कि मेरा अल्लाह मुझे माफ करेगा ही करेगा। ये दो सिफत अगर आपके अंदर जम गई, दो सिफतें आ गई, तो याद रखना फिर आप साहिब। तो हजरत उमर फारूक रात भर दुआ करते रहे। उसके बाद दूसरे दिन सुबह जो है दरबार में तलब कर लिया, उसे बुलाओ। हजरत उमर फारूक जब आए, आने के बाद दरबार में उस लड़की को बुलाया गया। वो लड़की दरबार में पहुंचते ही हजरत उमर ने फरमाया कि बताओ लड़की, कल रात तुम गाना क्यों गा रही थी? उमर फारूक है ना, छोड़ने वाले बंदे नहीं। एक उस पिछली उम्मतों में हजरत मूसा पैगंबर है जिनने कहा कि मैं तुझे देखूंगा ना नहीं देख सकता ना अलबत देखूंगा। कुरान क्या कहता है? फखर्र मूसा सईका। मूसा अलैहिस्सलाम देखे और धड़ाम से गिरे। ये है या नहीं है? तो हमारी उम्मत में भी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम वही है मेरे अजीज दोस्तों। हजरत उमर फारूक उसी जिद में थे कि अच्छा बता कल गाना काहे गा रही थी? तो वो लड़की बोलने लगी इसके भी जिम्मेदार आप। गौर कर रहे हो? कहने लगे इसके भी जिम्मेदार आप। कहने वो कैसे? न तुमने मेरे शौहर को मैदान जिहाद में भेज दिया है, जंग के मैदान में भेज दिया है, और मेरी अभी नई नवेली शादी है। मैं क्या करती, रात कैसे मैं गुजारती? इसलिए जब जब वो मुझे याद आता है तो मैं उसके लिए कसीदे पढ़ती हूँ और उसी के लिए ही मैं गाना गाती हूँ। दिल बहलाने के लिए मैं ये काम करती हूँ। खुदा की कसम मैं न जानी हूँ, न फाहिशा हूँ, न बदकारा हूँ, न बदचलन हूँ, न मेरे अंदर कोई बुराई है। मैं सिर्फ इसलिए कि मैं अपने शौहर को याद करती हूँ, मेरे पास नहीं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को शर सदर हो गया, दिल इत्मीनान हो गया। कहने लगे ठीक है। सीधे वहीं से उठे अपने हुजरे की तरफ, घर की तरफ, और जाकर अपनी अहलिया से पूछा कि ये बताओ कि एक औरत अपने शौहर को छोड़ के कितने दिन रह सकती है ज्यादा से ज्यादा? उनकी बीवी ने कहा या अमीर अल मोमिनीन, बहुत ज्यादा तो 3 महीने। उसके बाद जो है वो फिर मामला दूसरा बन जाता है। वहां से सीधे आए और आने के बाद एक हुक्मनामा जारी किया आलम इस्लाम के लिए, मुसलमान फौजों के लिए, कि मुल्क के किसी भी इलाके में, किसी भी खित्ते में कोई भी मुस्लिम फौज अगर रहता है तो 3 महीने के बाद उसको उसके घर लौटा दिया जाए, वो अपनी बीवी के पास जाए। ये है इक्वालिटी, इसे कहते हैं इक्वालिटी, बराबरी। एक औरत ने कितना बड़ा काम करके दिखा दिया। एक औरत हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे इख्तिदार में बात इस अंदाज से रखी, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों दोस्तों, बात लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ बात यहीं से शुरू किया था कि अल्लाह से डरा जाए जैसा कि अल्लाह से डरने का हक है, और मुस्तकिल खुदावंद आलम की ये दौर बड़ा नाजुक दौर है, अजीब दौर है। इस दौर में आप देखेंगे कि मोहब्बतें खत्म हो गई, घरों में नफरत, घरों में हसद, घरों में कीना, घरों में कपट, घरों में एक दूसरे के खिलाफ बगावत, खास तौर पर अपने मुरब्बी मोहतरम के खिलाफ आवाज, ये सब इस दौर का एक मजमुआ बन चुका है। और ऐसे मौके पे ईमान को बचाना बहुत मुश्किल है मेरे अजीजों दोस्तों। एक बुजुर्ग ने सही फरमाया था कि इस दौर में
نماز روزہ زکوٰۃ حج اپنی جگہ ہے، وہ اللہ کا بندہ جو صرف اپنا ایمان بچا کے دنیا سے چلا گیا وہ سب سے بڑا کامیاب انسان ہے۔ اب ایمان بچنا بہت مشکل ہے۔ میں نے کبھی آپ کو حدیث سنائی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بادروا بالاعمال الصالحہ، لوگوں کچھ کام کرو، نیک کام کرنے میں جلدی کرو، کیوں نہ فتنے آ رہے ہیں، فتکون فتن، فتنے آ رہے ہیں، کیسے نہ کقطع اللیل المظلم، رات کی تاریکیوں کی طرح فتنے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں؟ فتنہ کیا ہے؟ کچو کا منڈا، نہ آلو، سیجا آلو ڈائبٹیز بڑھا دے گا، نہیں، ارے فتنہ وہ نہیں ہے، فتنہ وہ ہے جو آپ کو ہم کو دکھتا نہیں۔ فتنہ پہلے زمانے میں کبھی کبھی جو ہے آتا تھا تو قتل و قتال ہوا کرتے تھے۔ آج کے دور میں فتنہ آپ کی نمازوں کو کھانے والا ہے۔ آج کے دور کا فتنہ جو ہے آپ کے روزوں کو، آپ کے زکوٰۃ کو، آپ کے حج کو، سب کو ملیا میٹ کر کے برباد کر کے تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اس لیے اس دور کے فتنے سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اور مجھے نہیں معلوم کہ ہم فتن ہیں یا نہیں ہیں، ہم ہیں یا نہیں ہیں میرے عزیز و دوستو، لیکن حقیقت یہ دیکھیں گے کہ کوئی نہ کسی انداز سے وہ فتنے میں مبتلا ہے۔ بستیوں کا حال دیکھیے، ہمارے یہاں پہلے 22-28 محلہ ہوتا تھا، 22-32 کیا محلہ ہوتا تھا، اب تو شاید 48-49-50 محلہ ہوتا ہے۔ پہلے 2-5-10-20 مسجدیں ہوا کرتی تھی، وہاں بھی پریشانیاں ہو کرتی تھی۔ آج تو محلے میں جاؤ، ہر ٹولی کہتے ہیں میرا ایک الگ مسجد ہونا چاہیے، میری مسجد ایک الگ ہونی چاہیے، میں الگ سے امام رکھوں گا، یہ مجھے کہنا چاہیے۔ کچھ علاقوں میں آپ چلے جاؤ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاطر یہ مسجد آباد ہے، ہمارے خاطر یہ مسجد آباد ہے۔ اللہ کے بندو، یہ جملہ بولنے سے پہلے تمہاری زبان سڑ جانی چاہیے، تمہیں تباہ و برباد ہو جانا چاہیے۔ ارے تم تو اس ابو طالب عبد المطلب سے بھی بدتر ہو، جو کہ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اظہار بھی نہیں ہوا تھا۔ عبد المطلب نے جب اسے ابرہہ آیا کعبۃ اللہ کو توڑنے کی غرض سے، یمن سے آیا مکہ، اور آتے وقت میں راستے میں کچھ اونٹ چر رہے تھے، ان کہا ان اونٹوں کو گرفتار کر لو، پکڑ لو، اور ان اونٹوں کو انہوں نے پکڑ لیا، سب کو پکڑ کے رکھ لیے۔ رکھ لینے کے بعد ابرہہ آگے بڑھتا رہا اور بڑھتا رہا، مکے کی طرف جب آیا تو مکے میں آنے کے بعد مکے کے سردار کو طلب کیا، اور مکے کا سردار کون تھے میرے عزیزو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب تھے۔ عبد المطلب کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہنے لگا کہ تم مجھ سے کیا مطالبہ کرتے ہو، کس چیز کا مطالبہ؟ وہ یہ سوچتا تھا کہ شاید اپنا جو 200 سرخ اونٹ جو بھی چرتے تھے، لال اونٹ، اس کو انہوں نے لے لیا تھا، اسی کا مطالبہ کریں گے، اور اسی ضمن میں اپنا مدعا رکھ دوں گا، میرا مسئلہ میں حل کر لوں گا۔ تو یہ چکر میں وہ آیا تھا، لیکن جو ہی اس نے کہا کہ تم مجھ سے کس چیز کا مطالبہ کرتے ہو، ابو عبد المطلب نے کہا کہ میں صرف میرے سرخ اونٹ جو تم لے لیو اسی کو دے دو، کعبۃ اللہ کا حوالہ چھوڑ دو، کعبۃ اللہ کے بارے میں نہیں بولتا۔ نرے میں تو تمہارے کعبہ کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، اور تم کہتے کہ سرخ میرا اونٹ مجھے دے دو نہ۔ میرے عزیز و دوستو، اس وقت عبد المطلب نے جو جواب دیا تھا، آج بھی سنہرے حرفوں میں لکھا ہوا ملے گا کتاب تاریخ میں۔ عبد المطلب نے کہا کہ جس کا جو مالک ہے وہ اس کو بجھے گا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میرے اونٹ ضائع ہو جائیں گے، میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں، وہ جس کا گھر ہے وہ حفاظت کر لے گا، وہ جانتا ہے اس کی کیسے حفاظت کرنی ہے۔ جاؤ تم شوق سے جاؤ۔ وہاں سے اپنا اونٹ لیا اور سیدھے اس سے پہلے آئے، کعبۃ اللہ کے دروازے کو چمٹ کر رونے لگے کہ اے ابراہیم کے خدا، یہ تیرا گھر ہے، یہ تیرا گھر ہے، اس کی حفاظت تیرے ذمہ ہے۔ اور سارے تمام قبائل کو جمع کر کے کہا کہ دعا مانگو۔ اس کے بعد سب سے کہا کہ سب بھاگ چلو یہاں سے نکل کر، ہم لوگ سب پہاڑیوں میں چھپ جائیں، ابرہہ آ رہا ہے۔ گھر بار چھوڑ کے سب جا کے پہاڑیوں میں چھپ گئے۔ یہ تاریخ میں لکھا ہوا کہانی ہے میرے عزیز دوستو، سب چھپ چھاپ گئے۔ یہاں دو باتیں غور کرنے کی ہے۔ ابرہہ سے انہوں نے اپنے اونٹ کو مانگا، کہا کہ جو مالک ہے وہ اس کا حساب وہ ٹھیک کرے، لہذا تم کو کعبہ مٹانا ہے، توڑنا ہے، تم
مٹا دو، تم توڑ دو، تمہیں آ کر وہاں جا کر کہا کہ تیرا گھر ہے، ہم کمزور ہیں، ہم نحیف و ناتواں ہیں، سکیں گے نہیں، تو مدد فرما، اس کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد یہ دیکھیے کتنا ٹھوس ان لوگوں کا یقین ہے، وہاں سے بھاگ کے پھر پہاڑ میں چھپ گئے کہ لوگوں چھپ کے رہو، دیکھو ابھی اللہ کا عذاب کیسے آنے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے نا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا، چھوٹی چھوٹی پتھروں کے چھوٹے چھوٹے کنکر، چھوٹی چھوٹی کنکروں کے ذریعے اللہ پاک نے اس پورے ابرہہ کے ہاتھی والے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ کہتا ہے فجعلہم کعصف مأکول، فجعلہم کعصف مأکول، وہ ہو گئے جیسے دھان جو پہلے زمانے میں کٹاتے تھے، کٹا کے کیری میں بھر کے رکھتے تھے، اس کو کیا کہتے تھے؟ کنڈا، وہ سب کے سب بھوسی ہو گئے، وہی کنڈا بن گیا۔ مارا ایسا پتھر، چھوٹے چھوٹے کنکر کہ وہ کنکر آئے، یہ سارے کنکر لمبے ہو کے سو گئے، ختم ہو گیا، ان کا ملیا میٹ ہو گیا۔ یہ ایک یقین۔ تو میرے عزیز و دوستو، بات دوسری طرف جا رہی ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آزمائش کا دور ہے، ابتلا کا دور ہے، ہر ایک فتنے میں مبتلا نظر آ رہا ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے بچائے، کیونکہ نام اعمال میں اتنا گناہ ہے، اتنا گناہ ہے، اتنا گناہ ہے، امید نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بخشے گا کہ نہ بخشے گا۔ بہت گناہ ہے، صبح آنکھ کھولتے ہیں گناہ کے ساتھ، بستر میں جاتے ہیں تو گناہ کے ساتھ۔ یہ میں اکیلے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، سارے لوگ اس چیز کا احساس کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، گناہ کوئی کم نہیں ہے، اس کے باوجود جان بوجھ کر اگر آپ گناہ اور کرو گے تو پھر یہ تو ڈبل کا تبل ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کیسے ہمیں توبہ کی توفیق ملے گی نہ ملے گی، پتہ نہیں ہم جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، اللہ ہمیں عذاب سے بچائے گا کہ نہیں بچائے گا۔ بس اللہ سے یہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ دنیا میں جب تک رکھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ رکھے، جب دنیا سے ہم جائیں اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ فرمائے، اور یہ لوگ جتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اخلاص اور للہیت عطا فرمائے، مجھے بھی عطا فرمائے، آپ تماموں کو عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین اس مجلس کو قبول فرمائے، شرکاء کو قبول فرمائے، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ان میں سے کچھ بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کلی عطا فرمائے۔ جو لوگ جس نقطے نظر سے بھی آئے ہیں اللہ انہیں اخلاص اور للہیت کے ساتھ ساتھ ان تماموں کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مرحوم جانی اور ان کے تمام خاندان کے لیے دعائے مغفرت، ہمارے مولانا نظام صاحب کے لیے بھی دعائے مغفرت کی درخواست ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے مولانا ذبیح اللہ صاحب مرحوم، اللہ غریق رحمت کرے، ان کے لیے بھی دعائے مغفرت، اور اس کے علاوہ ہمارے تمام بڑے بڑے اکابرین جو گزر گئے ان کے لیے دعائے مغفرت، اپنے تمام اعزاء اقارب رشتہ داروں کے لیے دعائے مغفرت، جو بیمار ہیں انہیں اللہ شفاء کلی عطا فرمائے۔ یہ سب چیزیں کریں۔ خاص طور پر کسمبی مول صاحب کہتے ہیں خاص طور پر کسمبی آزاد محلے کے مرحومین کے لیے، اور جو غلام ہیں وہ لوگ تمام مرحومین امت کے لیے دعائے مغفرت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ اس بیچارے مولوی متی اللہ صاحب ہمارے عزیز ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، اللہ خیر کرے، جہاں جس مجلس میں اب تو اتنا ڈر لگنے لگا بھی ان سے کہ کہیں بھی جاؤ یہ پیچھے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی قبول فرمائے، ان کی کاوشوں کو، قربانیوں کو قبول فرمائے۔ لیکن اتنی بات ہے کہ جو باتیں نکلتی ہیں وہ آپ دیکھ لیتے ہیں، ایسا نہیں تو ایسا، اسی کے صدقے اللہ ان کی بخشش فرمائے، ہماری بخشش فرمائے۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أغثنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا أرحم الراحمين ربنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم تماموں کے گناہوں کو معاف فرما۔ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، راستوں میں، گلیوں میں، کوچے میں، اے اللہ گھومتے پھرتے ہر جگہ ہم نے گناہ کیا ہے، اقرار کرتے ہیں۔ اے اللہ کچھ گناہ وہ ہیں جو ہم نے چھپ کر کیے ہیں، کچھ گناہ وہ ہے جو ہم نے دکھا کر کیے ہیں، کچھ گناہ وہ ہے جو ہم نے جان کر کیے ہیں، کچھ گناہ وہ ہے جو ہم نے انجان میں کر دی ہیں۔ اے اللہ یہ سب گناہ ہیں جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں۔ اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو اکرم الاکرمین ہے، تو ہی رب العالمین ہے، خالق کائنات تو ہی ہے، دو عالم کا مولا تو ہی ہے۔ اے اللہ گنہگاروں کو بھی تو نے پیدا کیا، اے اللہ مظلوم ظالموں کو بھی تو نے پیدا کیا، اے اللہ تیرے نافرمانوں کو بھی تو نے پیدا کیا ہے۔ اے اللہ یہ تیرا کرم ہے کہ تو انہیں رزق بھی دیتا ہے، اے اللہ یہ تیرا کرم ہے تو انہیں الہ العالمین منصب بھی عطا کرتا ہے، انہیں دولت اور ثروت حشوت سے نوازتا ہے، یہ تیرا کرم ہے۔ اے اللہ اسی کرم کے صدقے ہم تیرے کرم کے طالب ہیں، ہم بھی گنہگار ہیں۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم تماموں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما، جلسے کے شرکاء کو قبول فرما۔ اے اللہ جنہوں نے جس نقطہ نظر سے بھی تھوڑا بہت بھی ان کا کنٹریبیوشن ہے، ان کا تعاون ہے، اے اللہ تو ان تماموں کو دامے درمے سخنے ہر طرح کی غیبی ان کی نصرت فرما دے۔ اے اللہ ان کی غیبی نصرت فرما دے۔ اے اللہ تو ہم تماموں سے راضی ہو جا، اپنی رضا کا راستہ ہمیں دکھا دے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اہل خانہ نے ایک مجلس منعقد کیا، اے اللہ اس کے ثواب کو ان کے مرحومین تک، ہمارے تمام مرحومین تک، اے اللہ جتنے لوگ یہاں شریک ہیں ان کے مرحومین تک اے اللہ پہنچا کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ برزخ کی ہر تکلیف مصیبت سے پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ جو حال ہی میں گزرے ہیں ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ جو حال ہی میں گزرے ہیں ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ہم تماموں کو محشر کے مولا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اے اللہ پل صراط پہ گزرنا آسان فرما دے۔ اے اللہ ہمارا حساب تو آسان فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں بے حساب و کتاب اپنی جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان کی ہر جائز ضرورت تمنا ارمانوں کو پوری فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ تیرے نافرمان ہیں انہیں تو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ ہمارے اس 28-32 محلے کے اندر میں اے اللہ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں تو جانتا ہے، الہی انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص ہماری مائیں اور بہنوں کو ہدایت سے نواز دے، ان کی زندگیوں کو سنوار دے۔ اے اللہ ان کی زندگیوں میں شوہر بیوی والی محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ خود سری، اے اللہ تکبر، اے اللہ گھمنڈ، غرور، ہر طرح کے اخلاقی رذیلہ سے ان کی ہماری ہم تماموں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم تماموں کی دعاؤں کو حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وحبیبہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔